नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातिमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। कुरान मजीद फुरकान हमीद सूरह अहज़ाब की आया मुक़द्दसा नंबर 40 तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया है। अल्लाह ताला हम सबको कुरान पाक पढ़ने समझने और इस पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आज फिर हमने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में अल्लाह ताला वहदहू ला शरीक ने जो आया मुक़द्दसा नाज़िल फरमाई है उसी को अपने इस मज़मून का कोड वर्ड बनाया है। क्योंकि अहमद ईसा अक्सर कहता है कि मैं रसूल हूँ तो मुझ पे लानत भेजो, मुझ पर अल्लाह का गज़ब हो, अल्लाह की मुझको कत्ल कर दो, फलां कर दो, ढींग कर दो। और यह तुम्हें किसने सिखाया है कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा, कोई रसूल नहीं आएगा। ये तुम्हारे आबाओ अजदाद ने सिखाया है, ये तुम्हारे आबाओ अजदाद ने सिखाया है। कहता है ना, आज हम इसी बात पे करेंगे, क्या ये बात हमें अपने आबाओ अजदाद ने बताई है कि नबी अलैहिस्सलाम के बाद कोई नबी नहीं। खुदा को खुदा भी मानता है और खुदा का इनकार भी करता है। अब मैं थोड़ा सा अहमद ईसा का यही बयान आपको सुनाऊंगा और कितना बड़ा झूठ और फ्रॉड करता है। आप लोग समझते नहीं, आबाओ अजदाद के नाम पे आप ज़्यादा लट्टू हो जाते हैं कि ये तो बिल्कुल झूठ बोलता है, हर बात में झूठ बोलता है, किरदार में ये झूठा, गुफ्तार में ये झूठा, रफ्तार में ये झूठा, किस काम में ये सच्चा है? किस काम में? ना बोलने में, ना चलने में, ना काम के लिहाज से यानी किरदार के लिहाज से, किसी लिहाज से भी ये सच्चा नहीं, बिल्कुल झूठा लाइन मरदूद है। और उसके सबूत के लिए मैं आपको थोड़ा सा इसका बयान सुनाता हूँ। आप अपने मुंह का एग्जाम साबित करें, करते रहें, तो फर्क पड़ता है। हवा तो खारिज करना, एग्जॉस्ट का काम है हवा खारिज करना, तो एग्जॉस्ट हवा ही खारिज करेगा। अगर कोई ये कहता है कि ए अहमद ईसा तू कज़ाब है, तो उसको मैदान में आना चाहिए और अपनी बात को सच्चा साबित करना चाहिए। जान ले, अगर कोई शख्स जिसने भी अहमद ईसा के ऊपर ये फतवा लगाया, अहमद ईसा कज़ाब है, ये वो ईसा नहीं है, ये कज़ाब है, ये झूठा है, ये है वो, जो फतवा लाए, अगर वो अपनी बात
سچا ثابت نہیں کرتا تو جان لے اس سے بڑا کذاب مکار ہے ہی کوئی نہیں. تھوک کے چاٹنے والا اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا. یہ کیا بات ہوئی؟ ایک بات کی، اس بات کو سچ ثابت بھی نہیں کر پائے. کذاب کسے کہتے ہیں؟ آپ جھوٹا کون ہوتا ہے؟ اگر تم لوگ سچے ہو تو جو بات تم نے منہ سے نکالی ہے، جس ملاٹے نے احمد عیسیٰ کو کذاب کہا ہے، اگر سچے ہو تو اپنی بات کو سچا ثابت کرو نا. بتاؤ ذرا کذاب کون ہے؟ احمد عیسیٰ جو بات کر رہا ہے اسے ڈنکے کی چوٹ پر سچا ثابت کر رہا ہے، اور یہ ملاٹے جو بات کرتے ہیں کوئی ایک بات بھی ایسے نہیں ہے کہ جسے یہ سچا ثابت کر سکے. نہیں کر پاتے، نہیں کرتے. پیترا بدل لیتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، بلوں میں گھس جاتے ہیں، بلوں میں گھس گئے ہوئے ہیں. لہذا میرے پیروی، آپ نے کہا کہ آپ کو پچھتاوا نہیں ہوتا، افسوس نہیں ہوتا. آپ خود بتا رہے پچھتاوا ہو رہا ہے، افسوس ہو رہا ہے. آپ نے اس وجہ سے کہا نا کہ آپ رسول ہونے کا دعویٰ نہ کرتے تاکہ لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ آپ کی بات، آپ کی دعوت سن لیتے. تو میرے پیروی، یہ آپ کی خواہش ہے، یہ حق نہیں ہے. ایسا نہیں ہوتا. جو حق کے طلبگار ہوتے ہیں نا، ان کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں بنتی، وہ حق کو پا لیتے ہیں. ٹھیک ہے؟ جنہوں نے نہیں سننا انہوں نے نہیں سننا، ان کے لیے. اور اگر میں آپ سے پوچھتا، اگر کوئی حق کا دعوے دار ہے، حق کا طلبگار ہے، تو اسے کوئی خوف ہونا چاہیے، کوئی ٹینشن ہونی چاہیے. آپ کو بار بار کہا گیا کہ آپ نے چلنا ہے ابراہیم کی ملت پر. کوئی بندہ رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اعلان کرتا ہے، آپ اس کی بات نہیں سنیں، کیا یہ ابراہیم کی ملت ہے؟ یہ آپ کو ابراہیم نے سکھایا؟ یہ آپ کو آپ کے آبا و اجداد نے سکھایا؟ آپ کے ملاؤں نے سکھایا کہ اگر کوئی بندہ کہتا ہے میں رسول اس کی بات نہیں سننا؟ کس نے سکھایا؟ کیا قرآن نے سکھایا؟ رب نے سکھایا؟ کسی رسول کا یہ کردار ہے، یا پھر یہ کردار آپ کے ملاٹوں کا ہے، آپ کے آبا و اجداد کا ہے؟ آپ کے آبا و اجداد نے یہ سکھایا تو آپ کس کی ملت پر ہیں؟ آپ ابھی بھی اپنے آبا و اجداد کی ملت پر ہیں یا پھر ابراہیم کی ملت پر ہیں؟ کس پر ہیں؟ ابراہیم کی ملت پر تو ہے ہی نہیں، رسول کی ملت پر تو ہے ہی نہیں. آپ تو اپنے آبا و اجداد کی ملت پر چل رہے ہیں. احمد عیسیٰ نے آ کر کہا میں رب کا بھیجا ہوا ہوں، رسول ہوں. ہاں تو میں رب کا بھیجا ہوا ہوں نا، میں شیطان کا بھیجا ہوا تھوڑی ہوں. آپ نے سماعت فرمایا، یہ کہتا ہے میں تو رب کا بھیجا ہوں، میں شیطان کا تو نہیں بھیجا ہوا ہوں. اور آپ اپنے آبا و اجداد کی وجہ سے ان کے کہنے پر کسی رسول کی بات نہیں سنتے. کیا تمہارے رب نے کہا ہے؟ کیا تمہارے رسول نے کہا ہے؟ قرآن نے کہا ہے کہ رسول کوئی نہیں ہوگا؟ یہی تو بات ہم کرتے ہیں کہ ہاں ہمیں اپنے آبا و اجداد سے نہیں سیکھا، ہم نے اپنے آبا و اجداد سے نہیں سیکھا. اور آپ لوگ اس بات کو سمجھیں کہ ہمیں ہمارے رب نے کہا ہے، ہمارے رب نے کہا ہے، ہمارے خدا نے کہا ہے، ہمارے آبا و اجداد نے نہیں کہا. ہمارے رب نے کہا ہے خاتم النبیین. جس رب کے تم مخلوق ہو، جس رب کے تم بندے ہو، اسی رب نے کہا ہے کہ میں نے انبیاء کا سلسلہ بند کر دیا. وہی رب ہے جس نے انبیاء کے سلسلے کو اخیر کر دیا، خاتم بنا دیا. خاتمہ فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب. احمد عیسیٰ کو یہ نہیں پتہ، با مفعلہ سے خاتم النبیین. اسی رب نے انبیاء کا سلسلہ بند فرما دیا. آگے بات کرتے ہیں کہ یہاں تو پتہ چلا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے. ہاں ہمارے آبا و اجداد نے یہ ہمیں سمجھایا ہے کہ جو ایسا جھوٹا ہو جائے اس کی بات نہ سننا، وہ لعنتی ہے، وہ تمہارے ایمان میں رکھنا ڈال دے گا اور تمہیں بے ایمان اور کافر کر کے مارے گا، تمہیں بے ایمان اور کافر کر کے مارے گا. لہذا تم نے ایسے کی بات نہیں سننا، ایسے لوگوں کی بات سے تھوڑا سا گریز کرنا ہے، بچنا ہے.
کیونکہ تمہارے پاس اتنا علم نہیں ہوگا، اور وہ اپنی چرب زبانی سے، حالانکہ قرآن بھی غلط پڑھتا ہے، وہ اپنی چرب زبانی کی وجہ سے کہیں تمہارے ایمانوں کو ضائع نہ کر دے۔ یہ ہمارے رب نے فرمایا کہ خاتم النبیین کا حکم میرا ہے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ خاتم النبیین کا تو ترجمہ، مفہوم، معنی ہم نہیں جانتے، کیونکہ عربی کا لفظ ہے، اور عربی کے لفظ کو یا رسول اللہ آسان سمجھا دیجئے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا سمجھانے کے لیے، اس کا مفہوم اور ترجمہ بتانے کے لیے، یہاں اللہ کے رسول نے فرمایا آنا خاتم النبیین۔ خاتم لفظ اس میں فعل کا ہے، واحد مذکر اس میں فعل۔ خاتم کا معنی آخر میں آنے والا ہوں، اور اس کو جو یہ اجاڑ جہل کرتے ہیں، خاتم کا معنی تو ختم کرنے والا، تو ختم کرنے والا کا معنی 600 سال پہلے آقا علیہ السلام سے آخری نبی حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام آئے، اور ان کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت پر اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا کو بھیجا، اور ان پر خاتم النبیین کی آیت نہیں اتری۔ یہ بھی آپ کو بتا دوں، یہ احمد عیسیٰ بھونکتا ہے نا، ہر نبی اپنے دور کا خاتم ہے، نہیں، یہ آیا مقدسہ کسی نبی پر پہلے نہیں اتری۔ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ تک صحیفے بھی آئے، کتابیں بھی آئیں، شریعت بھی آئی، لیکن یہ آیا مقدسہ کسی کو اللہ نے عطا نہیں فرمائی، بلکہ پوری صورت ہی نبی علیہ السلام کے گھرانے کی ہے۔ یا ایھا النبی انا ارسلنا، یا ایھا النبی، سورۃ احزاب، یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما۔ اے محبوب اللہ سے ڈرتے رہو، یا ایھا النبی اتق اللہ، اے میرے محبوب اپنے رب سے ڈر، بس کسی کا ڈر خوف ذہن میں نہ رکھ۔ ولا تطع الکافرین، کافروں کی بات نہ مان، کافروں کو کہنا نہ مان، کافر ہیں، کافروں کا کہنا نہ مان۔ والمنافقین، اور منافقوں کا بھی کہنا نہ مان۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ ہی حکمت والا، علم والا ہے۔ حکیما علیما یہاں فرمایا، اور یہ ساری آیا مقدسہ نبی علیہ السلام کی شان میں ہے۔ اس میں ازواج مطہرات کا بھی ذکر ہے۔ ہمیں بھی اللہ نے حکم فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، اے مومنو، نبی تمہاری جانوں سے بھی تمہارے زیادہ قریب ہے، اس کو اولیٰ سمجھو، اس کو افضل سمجھو، اس سے اعلیٰ سمجھو، اپنے قریب سمجھو، ہر وقت قریب سمجھو۔ من انفسہم وازواجہ امہاتہم، اور اس کی ازواج کو، نبی علیہ السلام کی بیویوں کو اپنی مائیں سمجھو، ماؤں سے بھی بڑھ کر، ماؤں کا درجہ بھی ان سے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات سے ہماری ماؤں کا درجہ بھی کم ہے۔ اور اللہ نے پھر تمہیں آسان بتا دیا، چلو زیادہ نہیں تو اپنی ماؤں جتنے تو قدر کرو۔ یہ ساری صورت اخیر تک نبی علیہ السلام کی شان اور نبی علیہ السلام کے گھرانے کی شان ہے۔
اسی میں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی شان بیان فرمائی، ولیکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کا رسول ہے۔ تم اپنی رشتہ داری ان سے نہ گاٹھنا شروع کر دینا، تم میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن وہ اللہ کا رسول ہے۔ آگے فرمایا وخاتم النبیین، اور وہ انبیاء کے اخیر میں آنے والا ہے، ان پر سلسلہ انبیاء، سلسلہ نبوت بند ہو گیا۔ اب کہتے ہیں تمہارے آباء و اجداد نے بتایا، نہیں جی، ہمارے آباء و اجداد نے نہیں بتایا، ہمارے رب نے ہمیں پہلے بتایا، خاتم النبیین، ہمارے رب نے۔ اگر کوئی سننے والا، احمد عیسیٰ کا ماننے والا اس کلام کو، اس قرآن کو اللہ کا کلام مانتا ہے اور اللہ کو سچا مانتا ہے، ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ کی بات کو سچا مانتا ہے کہ اللہ سے بڑھ کر کسی کی بات سچی نہیں ہو سکتی۔ کون ہے جو اللہ سے بڑھ کر کسی کی بات سچی ہو؟ ومن اصدق من اللہ قیلا، کون ہے جس کی سچی بات، جس کا قول اللہ کے قول سے سچا ہو؟ دونوں کا معنی ایک ہی بنتا ہے، قول بھی، قیلا بھی اور حدیثہ بھی۔ یہ قرآن پاک کی آیات مقدسات ہیں۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے خاتم النبیین، یہ کہتا ہے تمہارے آباء و اجداد نے سمجھایا، جھوٹ بولا، لعنتی نے جھوٹ بولا، لعنتی نے جھوٹ بولا، لعنتی نے جھوٹ بولا۔ اب اس جھوٹ پہ تم اپنا ایمان کیے کھڑے ہو، اور کوئی عالم دین بتائے کہ اللہ نے یہ کہا ہے، تم اس کو مانتے نہیں۔ اللہ نے کہا ہے خاتم النبیین، کسی رسول پر یہ آیا مقدسہ، کسی نبی پر بھی یہ آیا مقدسہ نہیں آئی، صرف اور صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں آئی، اور اللہ نے مہر لگا دی، اللہ نے مہر لگا دی۔ اب ایک آیا مقدسہ اور آپ کو میں اکثر سناتا رہتا ہوں، وہ ہے سورت صافات کی آیت، آیا مقدسہ، آیت، یہ اس کے لیے یہ بھی بولتے ہیں آیت، وہ سورت صافات۔ آیا مقدسہ نمبر 32 ہے، میرا خیال ہے کہ 34 ہے۔ سینتیس، آیا مقدسہ نمبر 37، بل جاء بالحق۔ اب یہ اللہ نے بتایا ہمیں، اور جو بولے کہ تمہارے آباء و اجداد نے سکھایا ہے وہ حرام زادہ ہے۔ ہمارے آباء و اجداد کو ترجمے کا پتہ ہی نہیں تھا، ہمارے آباء و اجداد کو قرآن پاک کی تفسیر کا پتہ نہیں تھا، ہمارے اساتذہ کرام انہیں ملاٹے کہہ لو، ملا کہہ لو، کیونکہ حرام زادہ کسی کو صحیح الفاظ سے تو بولے گا نہیں، اپنے نام بھی بدلا پھر رہا ہے، اور انبیاء کی جو نشانیاں ہیں وہ اس سے دور ہے۔ پہلی بات، انبیاء کی نشانی ہے داڑھی مبارک رکھنا، انبیاء کی یہ فطرت رہی، آدم علیہ السلام سے لے کر آقا علیہ السلام تک۔ نبی علیہ السلام نے حدیث بھی فرمائی کہ داڑھی مبارک انبیاء کا شعار ہے،
انبیاء کی نشانی ہے۔ اب یہ لوگوں سے سن کر اور خاص طور پہ اینکروں سے سن کر، ٹی وی والوں سے سن کر کہتا ہے داڑھی اسلام میں ہے، داڑھی اسلام میں ہے، داڑھی میں اسلام نہیں۔ یہ لفظ ابھی میں نے سنے ہیں، یہ کہتا ہے داڑھی اسلام میں ہے، داڑھی میں اسلام نہیں۔ اب تو یہ اپنی اپنی سوچ ہے۔ اب کوئی آدمی داڑھی مول یہ بات کہے کہ داڑھی اسلام میں ہے تو تم بھی تو اسلام میں ہو یا اسلام سے باہر ہو۔ یہ تو خیر کافر ہے، ہاں اس کی بات چھوڑو، تم بھی تو اسلام میں ہو، اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہو تو داڑھی اسلام میں ہے۔ داڑھی اسلام کا شعار ہے، داڑھی سنت موقدہ ہے۔ کئی علماء کرام نے واجب لکھا ہے۔ نبی علیہ السلام نے حج میں سر کے بال مڈائے، داڑھی کو نہیں چھیڑا۔ انبیاء کا شعار ہے، داڑھی میں حیا ہے۔ اب داڑھی مڈا دیں، میں مڈا دوں، سینمے میں بیٹھا ہوں، کسی نے اعتراض نہیں کرنا، کسی نے اعتراض نہیں کرنا۔ میں کسی گندی جگہ پہ شغلے میلے میں کھڑا ہوں، کسی نے اعتراض نہیں کرنا۔ اسی طرح چلا جائے وہ کہے گا وہ مولوی بھی آیا ہوا ہے، او دیکھو نا۔ یعنی داڑھی میں حیا ہے، داڑھی میں شرم ہے، داڑھی میں غیرت ہے۔ ہر آدمی انگلی اٹھائے گا، یہ دیکھو مولوی آیا، مولوی آیا، مولوی۔ پھر بعد میں مسئلہ پوچھے گا، مولوی صاحب ایک مسئلہ بتاؤ نا۔ جی بولو مولوی بیچارے ہوتے آج کل تو رحم کرم پہ ہیں، پہلے نہیں، آج کل تو رحم و کرم پر ہیں۔ پہلے تو مولوی گورنر ہوتے تھے، آج کل گورنروں کو نماز ہی نہیں آتی، کلمہ ہی نہیں آتا۔ پہلا کلمہ بھی انہیں پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے، 2 بار ہو جاتا ہے۔ اور قرآن شریف اسمبلی میں بیٹھ کر نہیں آتا۔ دعائے قنوت اتنی بڑی وکالت تجزیہ نگار تھے، فلاں فلاں اعتزاز الحسن، نام بھی بڑا بتا، اعتزاز الحسن، پتہ نہیں اعتزاز کا معنی کیا ہے، اسے یہ نہیں پتا۔ اور سورت کوثر بھی نہیں آتی۔ اب اتنی بڑی ڈگری کو پیچھے سے لے لینا، اس ڈگری کا فائدہ تجھے اپنا تو دین آتا نہیں، تو پتہ نہیں بے ایمان ہے یا مسلمان ہے، پتہ ہے ہی نہیں۔ اس ڈگری کو مولانا مروڑی اور آرام سے پیچھے سے اندر کر رہے، ڈگری کا فائدہ اور آمدی سے بھی وہی بھونکتا ہے۔ داڑھی میں اسلام نہیں ہے، داڑھی اسلام میں غیرت ہے، شرم ہے، حیا ہے۔ تیرے میں تو تھی نہیں، وہ تو تم نے 8 لڑکوں نے تجھے بتا دیا اور 8 لاکھ تیرے باپ نے لے لیا، یہ تو تمہاری غیرت ہے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، بڑی تصدیق کے ساتھ فرما رہا ہے، بل جاء بالحق، بلکہ کے لفظ، بل کا معنی بلکہ جاء بالحق، وہ رسول میرا، وہ میرا محبوب، وہ میرا پیارا آ گیا حق کے ساتھ۔ جاء الحق، یہاں بھی جاء الحق ہے، یہاں جاء بالحق ہے، وہاں جاء الحق وزاحق الباطل الا الباطل کان زہوقا۔ محبوب حق کے ساتھ آ گئے، اور جب بتوں کو توڑنے لگے تو یہ آیا مقدسہ آقا علیہ السلام تلاوت فرما رہے تھے، جاء الحق وزاحق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔
اور یہ سارے باطل ہیں، اوپر سے دیکھ کے قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا، اور کوئی جھوٹا ثابت کرے تو سچا کیسے ہے؟ تو جھوٹ بول رہا ہے، یہ بھی جھوٹ بول رہا ہے تو تمہارے آباء و اجداد نے سکھایا نہیں، اللہ نے سکھایا ہمیں۔ اللہ نے کہا ہے خاتم النبیین، وہی رب ہے جس نے انبیاء کے سلسلے کو بند کر دیا۔ یا رسول اللہ ہمیں سمجھ نہیں آئی، آپ سمجھا دیں، تو آقا علیہ السلام نے مکمل ترجمہ فرما دیا اور فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں انبیاء کے آخر میں آنے والا ہوں، میں انبیاء کے سلسلوں کو تمام کرنے والا ہوں، میں انبیاء کے سلسلوں کو مکمل کرنے والا ہوں، میں انبیاء کے سلسلے کو بند کرنے والا ہوں۔ کلوز دا پروفٹس، آل پروفٹس، کلوز دا آل پروفٹس، تمام انبیاء کے سلسلے کو بند کرنے والا ہوں، کلوز کرنے والا ہوں۔ فنش دا آل انبیاء، تمام انبیاء کے سلسلے کو ختم کرنے والا ہوں، فنشڈ۔ اسٹیمپ آف آل انبیاء، تمام انبیاء کی اسٹیمپ، اس کی اللہ نے پھر تصدیق فرمائی۔ کہیں وہاں تجھے سمجھ نہ آئے تو یہ سورہ صف کی آیت مقدسہ پڑھ لو۔ بل جاء بالحق، بلکہ وہ آ گیا، حق کے ساتھ آ گیا، حق لے کر آ گیا، قرآن مجید لے کر آ گیا۔ بل جاء بالحق وصدق المرسلین، اور تمام انبیاء، تمام رسولوں کی تصدیق فرما دی۔ اب نبی علیہ السلام کے بعد کوئی رسول ہوگا، نبی ہوگا، کیا اس کی تصدیق اللہ کا رسول فرمائے گا؟ اس کا کوئی ترجمہ بدل دے تو وہ لعنتی ہے، اس کا کوئی مفہوم بدل دے وہ لعنتی ہے۔ جس طرح وَاذْكُرُوا لفظاً اذْكُرُوا، یہ ترجمہ کر رہا تھا، یاد کر رہے ہو نا تم، دور پیٹے منہ تو لخ دی لعنت، اس کا معنی ہے یاد کرو تم جو پہلے کام تم پر اللہ نے نعمت فرمائی، اب دیکھو اس وقت کو یاد کرو جب تم تکلیف میں تھے، جب تم تھوڑے تھے، اللہ نے تمہیں غلبہ عطا فرمایا۔ یہ کہ یاد کر رہے ہو نا تم پر زمین تانگ ہوگی، دور پیٹے منہ، یہ بات سیاق و سباق کے حساب سے، گرامرو لغت کے حساب سے بات سابقہ ہو رہی ہے، اور یہ ماضی میں لے جاتا ہے یا حال میں لے جاتا ہے۔ اب یہ کو اس طرح کو ترجمے کو بدل کے بیان کرے وہ کون ہے؟ لعنتی، رسول نہیں، لعنتی، اور لعنتی بھی حرام زادہ، عتل بعد ذالک زنیم، حرام زادہ، پیور حرام زادہ۔ قرآن پاک کی آیت اللہ نے اسی بیان فرمائی، عتل بعد ذالک زنیم، ان کے نطفوں میں بھی فرق ہے جو ایسا کام کرتے ہیں۔ عتل بعد ذالک زنیم، پیور حرام زادہ، اور خود منہ سے اعتراف بھی کرتے ہیں یہ محمد کے فلٹر سے، غلام قادیانی مریم سے۔ آقا علیہ السلام سے پہلے 600 سال پہلے مریم ہوئی، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ اب اپنے آپ کو پاکیزہ کرنے کے لیے غلیظ آدمی، کیا اس کو بولوں، کتے بھی آقا علیہ السلام سے بڑی محبت کرتے ہیں، جانور نبی علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، درندے نبی علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، پرندے نبی علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں۔ یہ تو ان درندوں سے بھی بدتر لوگ ہیں، کتے سے بھی بدتر لوگ ہیں جو نبی علیہ السلام کی شان پہ ڈاکے مارتے ہیں، نبی علیہ السلام کی رسالت پہ ڈاکے مارتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں سکھلایا، اللہ نے، کسی ملوٹے نے نہیں، کسی باپ دادے نے نہیں، اللہ نے کہا خاتم النبیین، اور نبی علیہ السلام نے
اس کا مفہوم، اس کا ترجمہ بتا دیا، انا خاتم النبیین، میں انبیاء کے آخر میں آنے والا ہوں، لا نبی بعدی۔ یہ آقا علیہ السلام نہ فرماتے تو پھر ہمیں شک ہوتا، ڈاؤٹ ہوتا کہ شاید یہ صحیح بھونک رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام کا فرمان عالی شان، اس میں کوئی شک نہیں، یہ جھوٹے لیکن مردود ہیں۔ مسلمانوں یہ بات یاد رکھو، کسی کی چرب زبانی پر نہ جاؤ۔ یا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بل جاء بالحق، وہ نبی حق کے ساتھ آ گیا، وصدق المرسلین، اور انبیاء کی، رسولوں کی تصدیق فرما دی۔ رسولوں کی، وہاں انبیاء کا ذکر، خاتم النبیین، یا اللہ تعالیٰ نے رسولوں کا ذکر فرما دیا تاکہ دونوں شامل ہو جائیں کہ نبی علیہ السلام کے بعد نہ تو کوئی نبی آ سکتا ہے نہ رسول آ سکتا ہے۔ بل جاء بالحق وصدق المرسلین، صدق المرسلین، صدق المرسلین، وہ نبی آ گیا، وہ محبوب آ گیا، حق کے ساتھ آیا، اور اس نے تمام رسولوں کی تصدیق فرما دی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ اپنے کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ فرمایا انی رسول اللہ، اللہ کا قرآن پاک بھی عام خود سے، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں